साहिबान हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, मोटरवेज पुलिस से, प्रोफेसर साहिबान और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे चंद रोज़ पहले मेरे एक छोटे भाई हैं, गो कि वो मुझे अपना बड़ा भाई शायद नहीं मानते, मगर मेरे छोटे भाई हैं, अहमद रज़ा साहब, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब आजकल मुल्तान में तैनात हैं, उनका फ़ोन आया कि जी ऐसे 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। नहीं, एंटी नहीं, इन्होंने कहा करप्शन डे मनाया जा रहा है। तो मैंने कहा ये करप्शन डे क्या होगा? तो कह रहे नहीं, एंटी करप्शन डे। तो मैंने कहा तो फिर कहते जी मेरी ख्वाहिश है कि आप आएँ, मुल्तान आएँ और आके हम एक फ़ंक्शन कर रहे हैं, उसमें आप आके अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं सिविल साइड का वकील हूँ, सिविल साइड्स में मैं सारा काम किया, आप मुझे कहाँ क्रिमिनल साइड पे या नैब की तरफ घसीटने लगे हैं। तो कह रहे नहीं जी आप आइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो हेयर आए, उनकी बात मैंने मान ली। अब जब इन्होंने मुझे ये कहा कि जी एंटी करप्शन डे है, तो मैंने फिर थोड़ी सी तहकीक की, और तहकीक करने पे काफ़ी चीज़ें जो ज़हन में आईं और देखा, अंदाज़ा तो था कि यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट एंटी करप्शन बनी हुई है, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, मगर उसकी बैकग्राउंड या उसकी तफसील फिर मैंने देखी। मैंने कहा ये ज़हन में कुछ था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो करप्शन के इश्यूज़ हैं वो तो चल रहे हैं, चलते रहते हैं। तो उसमें ये मालूम हुआ कि ये जो मुश्किल है बदउनवानी की, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और ये आज से नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि जब से इंसान मार्ज़ वजूद में आया तब से चल रही है। आपने हाबील और काबिल का किस्सा सुना है। इसी तरह हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मशहूर है, जिसको इन्होंने यहाँ लिख छोड़ा है कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों एक, इसका वर्जन है कि उस पर अल्लाह ताला के दोनों पे लानत है। इधर इन्होंने लिखा है कि दोनों जहन्नमी है। बहरहाल रसूल पाक का इरशाद है और इसमें ये बात है। इसी तरह कुरान में भी ज़िक्र है कि किसी के साथ आप ज़्यादती ना करें, किसी का हक़ ना मारें। और जो करप्शन या बदउनवानी की आजकल तारीफ़ की जाती है, उसमें किसी का हक़ मारना भी बदउनवानी में आ जाता है, ख़ास तौर पे जब आप यतीमों का हक़ मारें। अब जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है वो आज से 20 साल पहले, और आज इत्तेफाक से उसकी 20वीं सालगिरह है। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी है, और ये अच्छी खुशैन बात है कि हम इसको आज यहाँ पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या मना रहे हैं। मैंने पहले तकरीर सोचा अंग्रेज़ी में मैं करूँगा, मगर जब मुझे इनका रुका मिला तो उसमें जो उन्वान था आज की तकरीर का वो ये था कि बदउनवानी तनज़्ज़ुली का सबब। मैंने कहा जब उन्वान उर्दू में है तो फिर उर्दू में बात करनी चाहिए, लिहाजा कोशिश मेरी पूरी है कि मैं उर्दू में बात करूं। कहीं ना कहीं जहाँ मजबूरन अंग्रेज़ी में कोई बात करनी पड़ी करूँगा। हम अपने तय अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं, और कि जी यहाँ ये सहूलत नहीं है, फ़लानी सहूलत नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे बात है वो थोड़ी सी करूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सोचा कि ये पूरी दुनिया में बदउनवानी है, तमाम मुल्कों में है, लिहाजा ये कन्वेंशन जब हम मार्ज़ वजूद में है। इसके अलावा 70 की दहाई में अमेरिका में कुछ
واقعات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے دی فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ 1977 بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ جو ان کے ڈیفنس کانٹریکٹرز تھے وہ اپنے آرمز اینڈ اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے جو رولرز تھے یا افسران تھے ان کو رشوت دیتے تھے تاکہ ان کا جو سامان خریدا جائے. اس میں آگے سب سے آگے جو کمپنی تھی وہ لاک ہیڈ کارپوریشن تھی. وہ اپنے جنگی جہاز بھیجنا چاہتے تھے اور ان کی جو مسافر بردار جہاز تھے وہ بھی بیچنا چاہتے تھے. مختلف ملکوں میں انہوں نے جا کے پیسے دیے جن میں جاپان بھی تھا، یورپ کے کچھ ممالک تھے اور اتفاق سے سعودی عربیہ بھی تھا. ان کے وہ عدنان خشوگی صاحب تھے ایمبیسڈر، ان کے حوالے سے گفتگو تھی. یہ بہت بڑا اسکینڈل ہوا. امریکہ میں پھر انہوں نے یہ فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ بنا لیا اور کہا کہ جو رشوت دے گا کسی فارن ڈگنیٹری کو یا فارن رولر کو کوئی کارپوریشن دے گی تو اس کارپوریشن کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کے افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اچھا، اس کی ایک ڈاؤن سائڈ یہ تھی کہ جاپان کے پورے کافی سارے جو پولیٹیشنز تھے ان میں پرائم منسٹر بھی تھے، وہ سارے پکڑے گئے، قید وید بھی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی کرپشن کے اسکینڈلز ہوئے جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ویب سائٹ اگر اس پہ دیکھیں 25 مین کیسز بنتے ہیں، جن میں ایک یہ تھا، حیرانی کی بات ہے کہ یہ کیلے بیچنے پہ بھی کرپشن ہوئی. ایک کمپنی ہے امریکن جس کا نام چکیتا، وہ کیلے اور پھل وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں اور امریکہ میں یا یورپ میں کیلے جو ہے وہ جنوبی امریکہ سے آتے ہیں. اور ہانڈورس کی حکومت تھی، اس کو کوئی اس کے جو حکمران تھے یا صدر صاحب تھے ان کو پیسے دیے گئے اور انہوں نے اپنے مرضی کی پالیسیز بنائی تاکہ ان کو جو ترجیحی بنیادوں پہ ان کو وہاں سے ہانڈورس کے کیلے دستیاب ہوں اور سستے کیلے وہ آگے بیچ سکیں. غالباً یہ تھا کہ انہوں نے جو لیبر کی جو اجرت تھی وہ بڑھائی گئی تھی تو انہوں نے کہا اس کو کام کریں. اور وہ جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے لیبر والے، ان کی وہ اجرت کام ہوئی، بڑے ہنگامے ہوئے، مگر انہوں نے پیسے دے دلا کے اس کو کنٹرول کیا. تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس کو کہتے ہیں بنانا گیٹ اسکینڈل. پھر یہ بڑی مشہور کمپنی ہے سیمنز، جرمن کمپنی ہے. یہ بھی اپنے جو بڑا اکوپمنٹ ہے پاور جنریشن کا یا اور اکوپمنٹ ہے یہ بیچنے کے لیے بھی فارن ڈگنیٹریز کو ان کو پیسے ویسے دیتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا کہ جرمنی کے قانون میں تھا کہ آپ پیسے نہیں دے سکتے یا رشوت نہیں دے سکتے، مگر وہ اس میں ایک لوپ ہول تھا. وہ یہ تھا کہ یہ لیجیٹمیٹ ایکسپینسز، اب اس کو لیجیٹمیٹ ایکسپینسز کے ہیڈ میں لا کے تو وہ دے دیتے تھے پیسے. خیر پکڑے گئے، گڑبڑ ہوئی، پھر یہ چینجز آئیں اور یہ جیسے اب یہ کنونشن بن گئی، اس کے بعد سختی شروع ہو گئی. اب اس کو اسی کے بیسس پہ آگے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنی، جس میں پھر ایک کرپشن پرسپشن انڈیکس بنا جس میں پاکستان کا ہمیشہ انڈیکس پہ نام ٹورڈز دا باٹم ہوتا. اس میں جوڈیشری بھی پاکستان کی ٹورڈز دا باٹم ہے. اب میرا تعلق چونکہ شعبہ وکالت سے اور میں جوڈیشری کا حصہ بھی رہا ہوں تو اس پہ میں ضرور بات کروں گا، مگر ایک چیز میں کہوں گا کہ یہ میرے سے پہلے جتنے مقرر آئے انہوں نے خاصی باتیں وہ کہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. کمشنر صاحب نے بھی کچھ کہا، پروفیسر صاحب نے بھی کہہ دیا، ڈی جی صاحب نے بھی کہا، دوسرے اپنا ڈی جی صاحب بھی جو اسپیچ امپیئرمنٹ کی بات کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ میں ان سے چاہوں گا یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اب شاید اسپیچ امپیئرمنٹ والی بات کہتے ہیں یا اسٹیمررز یا اسٹٹررز کا لفظ شاید اب پولیٹیکلی انکریکٹ نہ ہو گیا ہو. بہرحال ان سے میں گائیڈنس اس پہ لینا چاہوں گا اور ان کی بڑی ہمت ہے کہ یہ اپنی
امپیئرمنٹ کے بعد میں یا امپیڈیمنٹ کے باوجود انہوں نے اتنی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی ہے اور اتنی روانی سے تقریر کرتے ہیں اور پرجوش تقریر کرتے ہیں. اگلی کڑی جو میں آپ کی طرف لانا چاہوں کہ مجھے جو چٹھی موصول ہوئی تھی ڈی جی صاحب کی طرف سے اس فنکشن کے لیے، اس میں تھا کہ میں اپنے پرسنل تجربات آپ کو بتاؤں. تو اس لیے جو باتیں انہوں نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں وہ تو کر دیے آپ کے سامنے ہیں. نیب کے قانون کے مطابق جو ہمارے ملک میں کنٹروورسی چل رہی وہ آپ کے سامنے ہے. عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، اخبارات میں بھی آ رہا ہے، مذاکروں میں آ رہا ہے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، آپ سب اویئر ہیں، آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. مگر ایک چیز میں کہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہے جو میں نے ایز پاکستانی دیکھی اور بطور وکیل دیکھی یا بطور جج دیکھی. ایک ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں اسی روز ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ ہمیں کرپشن کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. کرپشن جو اب ڈیفائن کی جاتی ہے وہ صرف پیسہ لینا دینا نہیں ہے، انفلوئنس پیڈلنگ بھی ہے اور باقی جو اللیگل ایڈوانٹیج کسی طرح لینی ہو اس کو بھی کرپشن کے زمرے میں لایا جاتا ہے. اب بچہ پیدا ہوگا 1960 میں تو اس کی پرچی پیدائش پہ 1961 یا 1962 لکھا جائے گا. یہ ماں باپ کرتے ہیں، بچہ تو چھوٹا ہوتا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ کام ہو گیا. اچھا پھر بچہ اسکول میں جائے گا، اس کو لازمی بات ہے 1 یا 2 سال اپنے باقی ہم عمروں سے بڑا ہوگا یا ہم جماعتوں سے بڑا ہوگا، یا وہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اسی چھوٹی عمر لکھوا کے آئے ہوئے ہوں. بہرحال پھر اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ بھئی وہاں رش بہت ہے تو تم کیو کو جمپ کرو اور آگے نکل جاؤ، دھکے بکے دے کے اپنا کام کرا لو. وہی چیز یہاں نظر آتی ہے. بھئی آپ کہیں جائیں، کوئی سودا صرف لینے جائیں، اگر وہاں کوئی قطار لگی ہوئی ہے، قطار میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے، اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے. بس یہ ہوگا میں اپنا کام پہلے کرا لوں، کسی نہ کسی طرح کرا لوں. اسی طرح یہ آپ کسی چلے جائیں، اگر سڑک پہ کسی اشارے پہ کھڑے ہوں، اشارہ بھی بدلا نہیں ہوتا تو کچھ صاحبان ہیں وہ پہلی گاڑی نکال کے چلے جاتے ہیں. اور اس سے ایک بڑا مجھے ایک اندھوناک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے دفتر میں ایک ملازم تھا، وہ اس کے ٹریفک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی. تو ہم بعد میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہوا کیا. تو وہ دفتر سے نکلا، کسی کام سے جا رہا تھا ہمارے آفس کے، تو موٹر سائیکل پہ اس پہ ایک گاڑی یہ جو ان کی سیکورٹی کمپنیز کی آرمڈ وہیکل ہوتی ہے وہ اس پہ چڑھ گئی اور وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور آرمڈ وہیکل جو تھی وہ کیونکہ بڑی ہیوی ہوتی اس لیے اس کا بچنا مشکل تھا. مگر جو بات ہمیں وہاں پتہ لگی وہ یہ تھا کہ اس شخص نے کبھی بھی زندگی میں کسی اشارے لال بتی کے جب اشارے پہ لال بتی جل رہی ہو تو وہ موٹر سائیکل نہیں روکتا تھا، نکل جاتا تھا، ہمیشہ اشارہ کاٹتا تھا. اور جس روز اس کی موت واقع ہوئی اس روز اس نے موٹر سائیکل روک لی اور قانون کی پابندی کی. اب دس از ویری اسٹرینج. ہم نے کہا یہ دیکھیں اس کی، کیونکہ موت اس طرح لکھی تھی اس بیچارے کے ساتھ ایسے ہوا. تو یہ چیز ہے. اب ہم ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں اور ہم اس کو اکثر کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر کرتے ہیں، اور پھر اس کو وی ٹیک اٹ ان اے اسٹرائڈ ایز دے سے. اسی طرح جب لائسنس لینا ہوتا ہے تو اول تو انڈر ایج لائسنس کی کوشش ہوتی ہے. اب چونکہ وہ نادرہ کا عمل دخل آ گیا ہے تو اس میں گڑبڑ کم ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لیے بغیر لائسنس لیا جائے. اور اگر آپ غلطی سے ٹیسٹ لینے پہنچ جائیں تو یہ دونوں پولیس آفیسرز بیٹھے ہیں ناراض ہو جائیں گے. وہاں ٹیسٹ لینے والے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو فیل کر دیا جائے، اور یا دھمکی دی جائے کہ آپ کو فیل کر دیں تاکہ ان کو خوش کیا جائے. تا وقت ہے کہ وہ خوش ہوں آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ ان کو تھوڑا سا قانون بتانے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو زیادہ ہم سے پتہ ہے، اور پھر جھگڑے کی بات ہوتی ہے. خیر
اب میرا ایک کلائنٹ تھا، کرپشن کے حوالے سے میں بات کرنے لگا. میرا کلائنٹ تھا، وہ کاروبار کرتا تھا مختلف قسم کے. تو ایک دن آیا بڑا خوش مجھے آ کے کہنے لگا کہ جی میں نے ٹھیکہ لے لیا، میں نے ایک سڑک بنانی ہے، اس کا ٹھیکہ مجھے میری فرم کو مل گیا. میں کہا بڑی اچھی بات ہے، بناؤ. اس نے سڑک وڑک بنا لی. آیا تو کہتا جی زیادہ فائدہ نہیں ہو، بہرحال ہم نے سڑک مکمل کر دی ہے اور ہمیں اتنا، اس نے بتایا کچھ اتنے روپوں کا ہمیں فائدہ ہوا. کوئی سال 2 سال بعد آیا تو کہنے لگا جی وہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک سڑک بنائی تھی؟ میں نے کہا بالکل بنائی تھی. کہتا جی اب وہ وہاں پہ جو ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے اس نے وہ سڑک کا جو ٹکڑا ہے اس کو ماڈل کے طور پہ رکھ لی ہے. جو نیا ٹھیکہ ملتا ہے وہ سب کو وہ جا کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس سٹینڈرڈ کی سڑک چاہیے، کیونکہ جو میں نے سڑک بنائی تھی بالکل صحیح فنکشن کر رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، صحیح چل رہی ہے. تو میں نے کہا پھر، تو ساتھ ساتھ ہنستا جائے. میں کہا ہنس کیوں رہا؟ کہتے جی ہم نے جب سڑک بنائی تھی نا تب ہمیں پیسے بنانا نہیں آتے تھے، اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، اب ہمارا پروفٹ بڑھ گیا. تو میں نے پوچھا بھی کیوں، کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جی مٹیریلز کی کوالٹی پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں اور چیکنگ ہوتی ہے اور وہ ہمارا مٹیریل پاس ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اس کے لیے تو سرکاری ٹیسٹنگ لیبارٹری وغیرہ ہوتی ہے، اگر آپ نے کوئی پل بنانا ہے اس پہ سریا لگتا ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، ہر چیز چیک ہوتی ہے. کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے لیبارٹری سے رپورٹ صحیح آ جاتی ہے؟ میں نے کہا بات صحیح ہے تمہاری. میں کہا پہلے تو میں نے اسے کہا تم شاید اسٹیل کم ڈالتے ہو گے. اس نے کہا نہیں اسٹیل کم نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اب وہ سارے کو پتہ ہوتا ہے اسٹیل کی لینتھ کتنی ہے، اور وہ ایک آپ جانتے ہو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ورنیئر کیلیپرز ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ اسٹیل کی موٹائی، اسٹیل بار کی موٹائی ناپ کے تو وہ پتہ کر لیتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے، لینتھ انٹو دی تھکنیس. تو میں نے کہا اگر سریا برا ہے تو پھر کیا کر گڑبڑ کرتے ہو؟ کہتے ہیں سریے کی کوالٹی، اسٹیل کی کوالٹی ہے وہ لو گریڈ ہوتی ہے اور وہ گورنمنٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوتی ہے اور وہاں سے رپورٹ صحیح آ جاتی ہے کہ اپ ٹو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. یہ ہم نے اس سے چیز سیکھی. پھر اور اس نے باتیں بتائیں کہ جی ایسے ایسے فلانی جگہ پہ یہ کام ہوتا ہے، فلانی جگہ کیا جی انٹرنیشنل ٹینڈر آیا کس کا؟ جی بجلی کا تار سپلائی کرنا. اب ایک جو بجلی کا کوئر جو ہوتا ہے اگر 20 روپے کا ایکس مل ہے تو اس میں بتانے لگے کہ جی ہم جب کوٹیشن دیتے ہیں 17 روپے کی دیتے ہیں. وہ میں نے کہا بھائی 3 روپے مل سے سستا 3 روپے کیسے تم دے دیتے ہو؟ چپ رہا. میرے پوچھنے پر اس نے پھر بتایا کہ جی اکثر جو سرکاری ٹھیکہ جات ہیں وہاں پہ بجلی کی تاریں سپلائی ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں اور وہی تاریں پھر سے اگلے پروجیکٹ کو سپلائی ہو جاتی ہیں. اب جب اٹھائی جاتی ہیں مطلب اس کا جاتا ہے وہاں سے چوری ہو جاتی ہیں. چوری ہو کے وہ آگے جنہوں نے چوری کی ہوتی ہیں وہ 20 روپے کا جو کوئر ہے وہ ان کو 10 روپے کا یا 12 روپے کا بیچتے ہیں، وہ آگے 17 روپے کا پھر سرکار کو بیچ دیتے ہیں اور پھر اٹھا لیتے ہیں. اچھا اب پچھلے دنوں پی آئی کی جو متعلق ایک دو کوئی یوٹیوب پہ پروگرام چل رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہم اس طرح سامان سپلائی ہوتا ہے ادھر مال کھایا جاتا ہے، پیسہ کھایا جاتا ہے. انہوں نے پوچھا انٹرویور نے بھی کیسے کھایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے 100 یونٹ کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی قیمت 100 روپے فی یونٹ ہے تو کوٹیشن آئے گی 80 روپے فی یونٹ یا 75 روپے فی یونٹ اور اس شخص کو ٹھیکہ مل جائے گا. تو انہوں نے کہا جی وہ جو فیکٹری جو ہے یا جو ادارہ جو وہ بناتا ہے جو سامان آپ بیچ رہے ہیں وہ 100 روپے کا دیتا ہے تو آپ 75 روپے کا کیسے دے دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ 100 یونٹ دینے کی بجائے 60 یونٹ دیں اور جو 40 یونٹ کم جائیں گے وہ پی آئی کا عملہ جو ہے ایکسیپٹ کر لے گا، یعنی ہمیں 100 ملیں اور وہ 40 یونٹ جو کمی ہوگی وہاں وہ آپس میں جو ہے بانٹ لیں گے، قیمت پوری ہو جائے گی، پیسے بھی پورے ہو جائیں گے.
اب یہ طریقے ہیں مختلف جو ہیں اور ہم خود کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کہیں سے باہر سے امپورٹ کیا۔ اب بزرگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جو کرپشن کی شروعات ہوئی تھی وہ متروکہ پراپرٹی کے کلیمز اور سیٹلمنٹ کے جو کیسز تھے وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور چونکہ وہ پیسہ ایک دفعہ گردش میں آ گیا اس لیے یہ کرپشن ہر ایک کے نا خون میں سرایت کر گئی ہے۔ اور اس کے آپ کو نظر آئیں گے ایگزامپلز۔ آپ ایجوکیشن سسٹم میں دیکھ لیں، یہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ جی امتحان دیا تو پریکٹیکل میں کسی طرح نمبر لگ جائیں، اگر تھیسس لکھنی ہے تو کہیں سے لکھوا کے اپنی کر کے پیش کر دی۔ اکثر ہے، مجھے کئی اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ جی ہم جب امتحان دینے لگتے ہیں ہمیں باقاعدہ اپروچ کیا جاتا ہے کہ اتنے 1000 روپے دو تو تمہارا جو ڈزرٹیشن ہے یا تھیسس ہے ہم لکھ کے دے دیتے ہیں، تم فکر ہی نہ کرو بالکل ٹھیک ہوگی۔ تو اور لوگ انکار کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تھیسس لیتے ہیں، ان کو جو ان کا مضمون ہے اس کا الف بے نہیں پتہ ہوتی، مگر ان کو جناب ایم اے کی یا بی اے کی یا بی ایس سی واٹ ایور ڈگری جو ہے ان کو ملی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ جو رورل ایریاز ہیں یا یہاں پاٹا ہے، اس کے لیے سیٹس جو ہیں ریزروڈ ہیں۔ ایک کیس آیا ہمارے سامنے کہ پاٹا کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اس کا جھگڑا تھا کہ جی یہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا کسی انسٹیٹیوشن میں۔ اب وہ پتہ کیا لگا کہ وہ کوئی صاحب تھے، وہ ساری زندگی یہیں ملتان میں کہیں رہے اور پڑھتے رہے اور یہیں سے ساری تعلیم حاصل کی، مگر چونکہ ان کی پیدائش کہیں پاٹا کے کسی حصے میں ہوئی تھی، انہوں نے ڈومیسائل وہاں کا لے رکھا تھا اور نمبر ان کے زیادہ تھا، اس بیسس پہ ان کا داخلہ ہونے لگا۔ دوسری طرف جو پٹیشنر تھا وہ کہنے لگا جی میں پاٹا میں پیدا ہوا، پاٹا میں اسکول میں گیا، وہاں ہی میں نے کوالیفیکیشن لی، میں پاٹا سے باہر نہیں نکلا، تو یہ تو پاٹا میں کبھی رہے نہیں اور ڈومیسائل انہوں نے لے لی اور مجھے فارغ کر رہے ہیں۔ اب وہ پٹیشنر کی قسمت اچھی تھی کہ اس قسم کا کیس پہلے ہو چکا تھا اور وہ باقاعدہ گائیڈ لائنز آ گئی تھیں کہ ایسے جو ڈومیسائل ہیں وہ تبھی ایکسیپٹ ہوں گے کہ اگر پیدائش بھی اور پڑھائی بھی ایک ہی جگہ پہ کی ہو اور پاٹا میں کی ہو، ورنہ جو شخص وہاں سے نکل کے کسی اربن ایریا میں چلا گیا اور وہاں اس نے پڑھائی کی ہے تو اس کو وہ ایڈوانٹیج نہیں ملے گا۔ اب یہ چیز ہے، یہ اب ایجوکیشن میں دیکھیں سرایت کر گئی۔ پھر کیسز آئے ہمارے سامنے کہ جی یہ گوسٹ سکولز ہیں، سکولز ایگزسٹ نہیں کرتے، تنخواہیں جا رہی ہیں، گوسٹ ٹیچرز ہیں۔ پھر پتہ کیا کہ جی آن ایوریج ان ایوری ڈپارٹمنٹ یہ پرابلم ہے۔ کچھ ملازمین ہیں وہ گھر سے آتے نہیں، ان کے تنخواہ ان کو دے دی جاتی اور وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اس پہ جو رولز ہیں ان پہ ہیں، وہ سالہ سال لوگوں نے ان کی شکل نہیں دی، اس میں تنخواہ جا رہی ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ کچھ چیز جو میں نے دیکھی۔ اب جوڈیشری کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جی دیکھیں، جوڈیشری کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ایک ادارہ ہے کہ اگر 8 بجے عدالت لگتی تو 8 بجے عدالت لگتی ہے۔ جو یہاں وکلاء ہیں وہ اس بات پہ میرے ساتھ گواہی دیں گے کہ 8 بجے عدالت ضرور کھلے گی، اور اگر آپ وہاں کوئی درخواست لے کے جائیں گے وہ ضرور انٹرٹین ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ میرے کمشنر صاحب سے معذرت کے ساتھ لاہور سیکریٹریٹ میں ایک درخواست دینی تھی، ہم نے غلطی سے چلے گئے، سارا دن گئے گھومتے رہے، درخواست ایکسیپٹ نہیں کی انہوں نے۔ وہ کہتے درخواست رکھ جاؤ، ڈائری نمبر نہیں دیتے تھے ہمیں، جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے پڑھا کے بھیجا تھا کہ ڈائری نمبر ضرور لینا ہے۔ دن کے اخیر میں پھر ایک کوئی افسر دوست تھا، اس کو فون کیا، اس نے اپنا چپڑاسی بھیجا، اس نے آ کے برا بلا کہا متعلقہ کلرک کو، تو پھر ہماری درخواست پہ ڈائری نمبر لکھا، اور درخواست کچھ نہیں تھا، صرف یہ کہنا تھا کہ جی کہ یہ آپ نے فلانا کام دیا تو اس کی کمپلائنس ہے، تو یہ درخواست ہے اس کی۔
اس میں کوئی آؤٹ آف دی آرڈنری کوئی چیز کوئی فیور نہیں مانگا گیا تھا، مگر ایک ڈائری نمبر لینے کے لیے ہمیں سارا دن وہاں لگانا پڑا۔ مگر اگر آپ عدالت میں چلے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا آپ کو علمت کچھ آپ سے مانگ لے یا کچھ کرے، مگر آپ کی درخواست انٹرٹین ضرور ہو جائے گی۔ آپ نقل کے لیے اپلائی کریں گے، آپ کو نقل جلد یا بدیر مل جائے گی، کبھی یہ نہیں کہیں گے جی نہیں ہے۔ آپ جائیں گے ایف آئی آر درج کرانے تو سب سے پہلے محرر بھگا دے گا آپ کو یہ ایف آئی آر درج نہیں کرانی۔ میں اس بات پہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے پھر قانون بدلا، یہ کہا جی کہ آپ 22A/22B کرمنل پروسیجر کوڈ کی شک ہے، اس کے تحت آپ جسٹس آف پیس کو درخواست دیں اگر آپ کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے آپ جاتے ہیں تھانے، انکار ہو جاتا ہے، پھر آپ جسٹس آف پیس کو درخواست دیتے ہیں، وہاں اگر انکار ہو جائے تو پھر آپ ہائی کورٹ آ جاتے ہیں، اور اگر بات مان لی جائے تو جو جس کے خلاف مقدمہ درج ہے وہ ہائی کورٹ آ جاتا ہے۔ یہ ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایف آئی آر جو ہے وہ زبانی شکایت پہ درج ہونی چاہیے قانون کے مطابق، مگر یہاں انسسٹنس ہوتی ہے کہ جی آپ لکھ کر لائیں جو آپ نے کہنا ہے۔ جو پولیس افسران ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جو اوفینس کمٹ ہوا ہے۔ ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ اس اوفینس کے مطابق ایف آئی آر اس کا فرض ہے کہ درج کرے، مگر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی ہے۔ ابھی یہ موٹر وے کا ذکر آیا تھا کہ موٹر وے کی میں بھی گواہی دوں گا کہ یہ بڑے ویجیلنٹ ہیں چلان کرنے میں، مگر ایک زمانے میں ہر 10 کلومیٹر کے بعد ان کی ایک پٹرول کار ہوتی تھی، آج کل نظر نہیں آتی، اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ شاید یہ لیک آف فنڈز ہیں، یا پھر شاید ان کے پاس سرویلنس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سرویلنس کرتے ہیں تھرو کیمراز۔ مگر پہلے جو ہر کلومیٹر 10 کلومیٹر میں گاڑی جب نظر آتی تھی لوگ ذرا تھوڑے سے ڈسپلن چلتے تھے۔ اسی کو آپ دیکھیں کہ عام سڑکوں پہ اکثر ہم لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے، مگر جیسے ہی ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو لین ڈسپلن بھی آ جاتا ہے، گاڑی اوورٹیک بھی ہم طریقے سے کرتے ہیں، انڈیکیٹرز کا بھی استعمال صحیح کرتے ہیں۔ گڑبڑ اگر ہو تو سپیڈنگ میں ہوتی ہے، اور وہاں پھر یہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی ریڈار گن لیے اور بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اتنی سپیڈ تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو شاید شروع میں ان کی جرمنی میں ٹریننگ ہوئی تھی ان کے افسران کی، جہاں تک مجھے یاد ہے، تو انہوں نے ان کو شائستگی بھی سکھائی تھی کہ پولیس والے جو ہیں ان سے شائستگی جو ہے نا بہت کم ملتی ہے، اور کیونکہ اوئے کر کے ضرور بات ہوتی ہے، پھر چاہے وہ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوئی وہ کرے یا پولیس والا، اوئے ضرور ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ مگر اب ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ خاصے اب تحمل والے ہو گئے ہیں، وہ آرام سے بات کرتے ہیں۔ مگر یہ موٹر وے پولیس کو میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ یہ دے ہیو دا کریڈٹ کہ انہوں نے یہ کلچر اف یو لائک انٹروڈیوس کیا۔ تو یہ دیز آر اے فیو تھنگس وچ کم ٹو مائنڈ۔ اگر اس میں ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کہاں سے کرنی ہے۔ میں نے تعلیم کی بھی آپ کو بات بتائی ہے، میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی ہمارے جو پروفیسر صاحب نے بات کہی تھی کہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میں ان کو کہہ دوں میں گھر نہیں ہوں۔ یہ چیزیں ہیں کہ ہم جب تک برائی کو بذات خود برائی نہیں سمجھیں گے وی کی ناٹ روٹ دس آؤٹ، اور جب تک یہ ہوگا کہ نہیں کام ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں بائی حکم کروا لیں گے، تو یہ کرپشن جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہے حکمرانوں کو بلیم کریں، پرانوں کو کریں، نئے کو کریں، کرنٹ کو کریں، کسی کو بھی کریں، کرنا تو ہم ہے۔ ہم نے اگر کہہ دیں نہیں ہم نے پیسہ نہیں دینا اس کام کا،
جائز کام ہے اس کا پیسہ نہیں دینا اور ناجائز کام نہ کریں، انفیئر ایڈوانٹیج نہ لینے کی کوشش کریں، تو یہ خود ہی آہستہ آہستہ یہ جو مرض جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ مگر ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے ضرور فرسٹ آنا ہے، ہم نے ضرور پہلے پہنچنا ہے، ہمیں یہ سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے، یہ ضرور ہمیں مل جائے، اس پہ ہم قبضہ کر لیں، اور کہیں نہیں جی اس کے جعلی کاغذات محکمہ مال میں بن جائیں، اور کہیں جی کہ ہم تو قابض ہیں۔ اور مزہ کا خیز بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پولیس والے آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارے تھانے پہ کسی نے آ کے قبضہ کر لیا۔ کیونکہ مشکل وہاں یہ ہوتی ہے کہ محکمہ مال میں وہ زمین جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے سرکار کی، وہ یا تو پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ کی، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے مقبوضہ محکمہ پولیس، وہ تھانے کو نہیں دی جاتی، یعنی کہ the police department is not the owner۔ اب چونکہ جمع بندی میں وہ سرکاری زمین ہے تو وہ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کلیم ہے اور یہ تو زمین ہماری ہے، تھانہ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا۔ اور وہ پولیس والے بیچارے آ کے پیٹتے ہیں کہ یہ ہم انگریزوں کے وقت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارے پاس کلیم سرٹیفکیٹ ہے، زمین ہماری ہے۔ تو یہ کبھی کبھی پولیس والے بھی مظلوم ہو جاتے ہیں، تو آپ مانیں یا نہ مانیں، دس از ہیپنس۔ ٹھیک ہے جی، آئی وانٹ برڈن یو فردر۔ آپ نے ساری باتیں دیکھ لی ہوں گی۔ ویسے میں آپ سب کو سجیسٹ کروں، اگر آپ ادھر لاء کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو خاص طور پہ، باقی اگر پولیٹیکل سائنس کے ہیں یا باقی بھی، جو یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے جو کنونشن ہے جس کے حوالے سے ہم آج آئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کرپشن کا کانسیپٹ کیا ہے ورلڈ وائڈ، اس کی امپورٹ کیا ہے اور کیسے اس کو ایریڈیکیٹ کرنا کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی تھی کہ جی جو ال گاٹن گینز ہیں اس کی ریکوری، اور ریکوری کے بعد اس کے رائٹ فل اونر کو ریسٹیٹیوشن، یعنی کہ جس ملک کا پیسہ گیا ہے، جس ملک کا پیسہ کھایا گیا ہے تو اس ملک کو واپس دیا جائے۔ اس کی موڈیلٹیز ہیں، اس کنونشن میں ہیں، اور جن ملکوں نے ان کو سائن کیا اس کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ افریقن اسٹیٹس میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے پیسہ لے کے واپس کیا ہے۔ ہمارے بھی ملک میں کچھ کبھی کبھی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا وہ ابال آتا ہے، مگر وہ پھر بات رک جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں میرے جو دوست ہیں احمد رضا صاحب کہیں سے پیسے ریکور کر کے لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اگر یہ لے آئے تو گولڈ میڈل میں ان کو دوں گا۔ ان کے باقی جو ٹیم ہے ان کے وکلا کی، میں ان سے بھی ملوں گا، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس نہیں کرایا، تو بہرحال ان سب کو میں آئی وڈ کمینڈ دیم کہ کام کریں، محنت سے کریں، دے ول ڈو گڈ، اور آپ نیب ملتان سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ اٹھا کے لے گئے، جی گئے تھے وہ پانی پینے کے لیے تو انہوں نے 3 مہینے کے لیے بٹھا لیا، ایسے کام نہیں کریں گے ہوپ فلی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ود دیز ورڈس میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ڈی جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ میرے جو نوجوانان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ خود آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے نہیں کرنا تو نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، پاکستان پائے۔